अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम तरीन खबरों के बारे में आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात होगी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात होगी बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान के एक जिले पर अस्करियत पसंदों ने कब्जा किया, बाद में वजीर आजम और आर्मी चीफ बलोचिस्तान गए, खबरें नहीं आई और हमें पता चला है कि वहां पर आर्मी चीफ ने बड़ा गुस्से का इजहार किया। क्या बातें हुई, आइए बातचीत का आगाज करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज, आप कैसे लगे? आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर धूप बड़ी है, आपने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर जो जैकेट पहनी हुई है इसमें आप बहुत जो है ना हसीनो जमील लग रहे हैं माशाल्लाह। बस आप मेरी तारीफ करते हैं और उसके बाद कमेंट्स में लोग कहते हैं कि यार आप एक दूसरे की तारीफ ना किया नहीं, आप मेरी ना किया करें, मेरी करते भी नहीं है। नहीं, लेकिन आप जेन्युइनली अच्छे लग रहे हैं और मैं ही ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी कौमी सोच में एक दूसरे की जो जेन्युइन तारीफ है ना उसकी बड़ी कमी है। हम एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं, क्वालिटीज़ का जिक्र नहीं करते। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एक तो ये है ना कि मैं आपके सामने आपकी जेन्युइन तारीफ़ करूं, चापलूसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ये है कि आपकी पीठ पीछे भी आपकी जेन्युइन तारीफ़ करूं। एजाज, इसीलिए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में तारीफ़ करवाने के लिए मरना पड़ता है, कि मरने के बाद लोग कहते हैं जी बड़े अच्छे थे और वो। खैर, ये ऐसा ही है। तो ये बताएं कि आसिफ क्या खबर क्या है? देखें एजाज, आज जो अभी आपने बात की बल्दियाती इंतखाबात वाली, सब बड़ा अफसोस होता है कि इनको मकामी जमहूरियतें कहा जाता है। लोकल जमहूरियत जो हमारे गली महल्ले की लोकल इलेक्शन है, हमारा काउंसलर है, हमारी छोटी सी यूनियन काउंसिल की एक सल्तनत है और फिर वो ज़िले के लेवल पे जाके एक हुकूमत बनती है। और जो कि हमारी जो बुनियादी तरक्की है, गली महल्ले की जो रोड बननी है, नाली बननी है, पानी की फराहमी है, जो कि हम MNA और MPA से मुतालबा कर रहे होते हैं, वो सारे काम बेसिकली इन मकामी जमहूरियतों के करने के होते हैं। सिविक बॉडी जो हमारी, जिसको ये रूल करते हैं हमारे अवामी नुमाइंदे, उसके करने के होते हैं। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो पता नहीं क्यों इन जो है ना बल्दियाती इंतखाबात से घबराती रहती हैं। बिला शिरकत गैर, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, जो जमातें मरकज़ में इक़्तिदार में होती हैं वो पता नहीं क्यों डिले करती रहती हैं। उन्हें क्या रिपोर्ट्स होती हैं कि शायद उनके नंबर कम आएंगे या क्या। लेकिन अफसोस की बात है। तो पहले तो आप एजाज़ ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आपने कहा कि वो कोई बड़ा फैसला लेने के, तो वो क्या है? आसिफ, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर्स की मीटिंग हुई और इस मीटिंग का एजेंडा था, या जो केस है जिसका एजेंडा था, पंजाब और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात। अब अहम बात यह है कि दिसंबर 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जो मुद्दत है बल्दियाती इदारों की वफाक में और पंजाब में ये ख़त्म हो गई। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जो ही मुद्दत ख़त्म हुई फौरी तौर पे शेड्यूल का अनाउंस हो जाता, नहीं हुआ। और आपको ये याद हो कि दिसंबर 2021 ये वो टाइम है जब खान साहब के ख़िलाफ़ एक माहौल बन रहा था और आपको पता है जनवरी में फ़ाइल होती है, जनवरी फरवरी में, और अप्रैल में खान साहब को इक़्तिदार से निकाल दिया जाता है, अप्रैल 2022 में। तो ये वो एक टाइम है। खान साहब ने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। उनके बाद शहबाज शरीफ साहब आ गए। शहबाज शरीफ साहब ने भी मुनासिब नहीं समझा कि वो इंतखाबात कराएं या उसका कोई शेड्यूल दें। फिर इंटरिम गवर्नमेंट आ गई मोहसिन नकवी साहब की, वज़ीर दाखिला हैं आज। उस दौरान भी ये नहीं हो सका फॉर मैनी रीज़न्स, उसकी लीगल रीज़न्स बताई जाती हैं। फिर आ गई दोबारा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और पंजाब में आ गई मरीम नवाज़ साहिबा। दोबारा इंतखाबात नहीं हुए। 3 से 4 दफ़ा पंजाब के बल्दियाती कानून में तरमीम का जिक्र किया गया है, जी हम तो कानून साजी कर रहे हैं। एक मरतबा तो एजाज़ हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया था कि आप जो है वो पहले, क्यों जो पहले से डेट आई हुई थी जी, उस पर पहले स्टे हो गया था और फिर उन्होंने कहा कि फैसला दिया शाम को कि कल इलेक्शन करें, लेकिन इंतज़ामिया नहीं कर सकी थी क्योंकि वो टाइम बड़ा कम था। याद है ना आपको, इस्लामाबाद में ये भी हुआ है। अभी हुआ ये है कि सेक्रेटरी बल्दियात जो हैं पंजाब के और वज़ीर बल्दियात आज पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में।
انہوں نے کہا جی اپریل میں ہم نے ایک نئی جو قانون سازی کی ہے جو کہ ابھی پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں زیر غور ہے، اس لیے ہم نہیں وہ کر سکتے۔ عمر حمید صاحب ہیں، بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں، آج کل وہ سیکٹری پنجاب سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان لگے ہوئے ہیں۔ عمر حمید صاحب نے بتایا کہ یہ تو پنجاب گورنمنٹ سیریس ہی نہیں لگ رہی کہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، انہوں نے ایک پورا بیک گراؤنڈ بھی دیا۔ تو اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ میں وزیر اعظم کو بھی بلا سکتا ہوں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو بھی بلا سکتا ہوں کہ وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے۔ اب جو کیس ہے اس کی پروسیڈنگ آج ختم ہوئی ہے، اگلی تاریخ نہیں ملی، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم اب پوچھیں گے نہیں، ہم تاریخ دیں گے الیکشن یعنی بلدیاتی الیکشن کی۔ اب اس میں تھوڑا سا، یہ تو ساری فیکٹس میں نے آپ کو بیان کیے کہ یہ ہوا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈر کہ 3 صوبوں میں انتخابات ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے پنجاب میں بھی تھے۔ المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری سیاسی جماعتیں آتی ہیں وہ بلدیاتی انتخابات اول تو کراتے نہیں ہیں، دوسرا کروا لیں تو ان کو پیسے اور اختیارات نہیں دیتے، جس کی وجہ سے لوگوں کے گلی محلے میں کام نہیں ہو رہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگزامپل دی، میں ذرا اسے اور ذرا ڈیٹیل کر دوں کہ بچوں کے اسکول کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، بیسک سیوک کی ضروریات، گلی پکی نہیں ہے، گیس کنیکشن نہیں ہے، نیم ہے نہیں ہے، پارک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈیل کرتی ہیں آپ کے لوکل گورنمنٹ کے نمائندے کے پاس، جس کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے، اختیارات بھی ہونے چاہیے، اور اس میں ایم کیو ایم کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ آصف، ایم کیو ایم نے 2024 کے انتخابات سے پہلے ایک آئینی ترمیم کا معاہدہ کیا تھا موجودہ حکمران جماعت کے ساتھ، اور لگتا ہے اب ایم کیو ایم شاید وہ بھول گئی ہے۔ معاہدہ کیا تھا نون لیگ کے ساتھ، کیا معاہدہ تھا کہ جب بھی بجٹ آئے گا تو بجٹ آتے ساتھ ضلعی حکومتوں کو آٹومیٹک ان کا بجٹ ڈائریکٹلی چلا جایا کرے گا، بلدیاتی اداروں کے پاس ڈائریکٹلی چلا جائے گا۔ اب وہ آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکی، باقی آئینی ترمیم ہو گئی ہیں جو حکومت نے کروانی تھی۔ مجھے نہیں پتا ایم کیو ایم کے جو بڑے ہیں وہ کدھر ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب وہ کہاں ہیں، ہمارے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار یہ کدھر ہیں؟ دے شوڈ ہیو کم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے یہ بہت اچھا کام کیا تھا کہ یہ اس کو ایک ایشو کے طور پہ لے کے آئے تھے، ان کو اس موضوع پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ کمنگ بیک ٹو پنجاب، کہ پنجاب میں سیریس ہی نہیں ہے، نون لیگ سیریس نہیں ہے، اور میرے خیال میں پنجاب میں اگر بلدیاتی انتخابات کروا دیے جائیں اور صوبوں کو جو بجٹ جو ہیں وہ مختص اگر کر دے تمام ضلعوں کو، تو یہ جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا اس کے فائدے میں جائے گی بات۔ آپ دیکھیں نا، پرویز الہی جو ہیں مشرف صاحب کے دور کے وزیر اعلیٰ تھے، ضلعی حکومتوں کی بنا پر وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن گئے تھے، آل دو کہ اس وقت فوج کے ساتھ تھے، اور ہوا یہ کہ مشرف صاحب ان پاپولر ہو گئے۔ اگر مشرف صاحب ان پاپولر نہ ہوتے، بینظیر بھٹو صاحبہ شہید نہ ہوتی، تو پرویز الہی اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے۔ تو میرے خیال میں مریم صاحبہ کو بھی جو چیف منسٹر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اصل پاور جو ہے وہ گلی محلے میں اسی وقت جائے گی جب بلدیات مضبوط ہوں گے، بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا، آپ کی پارٹی اور باقی جماعتیں جو بھی آپ کے مد مقابل ہیں وہ بھی اس لیول کے اوپر آپ مقابلہ کریں گی اور اپنے آپ کو منظم کریں گی، سیاسی جماعتیں منظم ہوں گی اور لوگوں کے کام ہوں گے، جس کے نتیجے میں خوشحالی آئے گی صوبے میں بھی اور ملک میں بھی۔ تو یہ معاملہ ہے، اور لگتا یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ شاٹ لگا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی وہ شاٹ لگا جاتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اعزاز، میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ بلدیاتی انتخابات فوری طور پہ کرائے جائیں۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ کسی سینئر اپنے کسی ساتھی سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ رشیا کی فوج کئی لاکھ ہے، بہت بڑی فوج ہے، شاید 50-52 لاکھ مجھے بتائی گئی تھی۔ تو میں نے کہا یار انہوں نے کبھی مارشل لا کیوں نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا بھائی وہاں پہ عام آدمی اس جمہوری نظام کا حصہ ہوتا ہے، جو بھی وہاں پہ نظام رائج ہے، وہاں پہ تو خیر وہ
آپ کو پتہ ہے نا وہ سیکولرزم کے تحت نظام چلایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی لوگوں کو ان کی انوالومنٹ ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی مارشل لا لگائے تو وہاں پہ ٹرین بھی رک جائے گی، وہاں پہ بس بھی نہیں چلے گی، وہاں پہ جہاز بھی رک جائے گا، وہاں پہ سارے دفتر بند ہو جائیں گے، اور اگر کوئی مارشل لا لگائے گا تو شاید اسے ملک چھوڑ کے بھاگنا یار پڑ آپ جائے. رشیا چلے گئے، آپ انڈیا چلے جائیں، ٹھیک ہے. ہندوستان میں بھی تو لوکل گورنمنٹ سسٹم بڑا رابسٹ موجود ہے. اچھا دیکھیں اعزاز، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ عام آدمی کو ڈیموکریسی کا حصے دار بناتے ہیں نا اس نظام کے تحت، کہ ہر یونین کاؤنسل میں سے 10-15 لوگ، 20 لوگ، 22 لوگ، 25 لوگ منتخب ہوتے ہیں اور اپنے علاقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کی نگہبانی کرتے ہیں. پھر وہ وہاں پہ گلی محلے پہ ڈور سٹیپ لیول پہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے مسائل اپنے ہی لوگوں کے درمیان حل ہوتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے، پہلی دفعہ میں نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو بلدیاتی نظام دیکھا تھا، ضلعی حکومتوں کا نظام دیکھا تھا. اعزاز بلیو می، میں پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا ہوں ہر یونین کاؤنسل لیول پہ پہلی دفعہ پیسے آئے تھے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرد برد بھی ہوئی ہوگی یار، اس میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہوں گے. تو میں سب سے پہلے تو یہ جو ڈیوالو کرنا ہے نا طاقت کو، میں اس کا بڑا شدید حامی ہوں. اور سیاسی جماعتوں کو اب اس نکل آنا چاہیے بچکانہ سوچ سے کہ میری پاپولیرٹی کم ہے تو میں اس میں ہار جاؤں گا. اب نون لیگ کو شاید کیوں نہیں کرا رہے جی کہ یار ہمیں ڈر ہے کہ ہم فارم 47 پہ جیتے ہیں تو پی ٹی آئی آ جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے کاموں پہ، اپنی پالیٹکس پہ، اپنے سٹانس پہ، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ٹھیک کریں. اب آپ دیکھیں کل جو الیکشن ہوا ہے اس میں مسلم لیگ نون نے سمڑیال میں گو کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ جو آر اوز کے دفتر تھے اس میں ہمیں نہیں جانے دیا یہ وہ، لیکن کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ ہمارے پاس فارم 45 میں کوئی اور رزلٹ ہے اور فارم 47 میں کوئی اور رزلٹ ہے. ٹھیک ہے اعزاز، اٹ مینس کہ آپ کے پاس وہی رزلٹ ہے جو آپ کے پاس جو رزلٹ تھا وہ چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو میں اس بحث میں جائے بغیر، ویسے تو آپ کو یاد ہوگا نا ڈسکا وہی جگہ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کی تھی، کل کی بات ہے، اور پہلی دفعہ اعزاز ثابت ہو گیا تھا. وہ جو آروز غائب ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دھند تھی تو ہمیں پتہ نہیں، فیض حمید صاحب نے اٹھا لیے تھے، اور صبح نتائج اور تھے جس سے ہماری وہ ایم این اے جیتی تھی، وہ نوشین افتخار. ٹھیک ہے، تو پہلی دفعہ سرکاری لوگوں کو سزائیں ہوئیں اور حکومت کی انوالومنٹ، حکومت کی ریگنگ پکڑی گئی. تو اعزاز میرا یہ خیال ہے کہ بلدیاتی نظام کے اندر اگر بلیو نہیں کرتی جو جماعتیں، وہ پاکستان میں سمجھ لیں کہ ڈیموکریسی کو کمزور کرتی ہیں. بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر ایک لمبی بات کریں، میں آخری ایک بات کرنا چاہوں گا. جو لاسٹ بل مسلم لیگ نون نے دی ہے، میں اس کے لیے اگر بہت مناسب کوئی لفظ بھی استعمال کروں تو وہ صرف اس کو میں شرمناک کہوں گا، کہ جس میں آپ نے آخر میں پورے ضلع کا انچارج پھر اسی ڈی سی صاحب کو بنا دی. ڈی سی صاحب کو آپ نے پھر پوری منتخب ضلع کی جو قیادت ہوگی وہ ڈی سی صاحب کے ماتحت کام کرے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ لے کے آئیں، آپ نہ کرائیں بلدی. پھر بہتر ہے جو آپ کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں سلیکشن سے، وہ بہتر ہے نہ کہ آپ ایک ڈی سی کے نیچے. بھائی ڈی سی نے اگر بہتری لانی ہو تو ڈی سی تو آزاد ہے. جب سیاسی چک چک ہو جائے گی تو وہ مزید اس میں کیا وہ ہوگا. آپس کی بات ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ہمارے بڑے ایک ذمہ دار سیاستدان ہیں. مجھے پتہ چلا کہ نون لیگ کو صوبائی لیول پر اور بھی بہت سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن نہ کروائیں. ایک نام رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی تھا. تو مجھے جان کر مایوسی ہوئی کہ رانا ثناء اللہ بڑے سینئر آدمی ہیں، اور میں کم از کم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اخباروں میں ایک جینوین آدمی کے طور اور جینوین آدمی ہیں رانا تو ثناء اللہ. بہرحال یہ پریشان کن اور گھبرائی ہوئی سوچ ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن نہ کریں جی آپ ہار جائیں گے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور آصف، جو بلدیاتی انتخابات کے ذریعے جو سیاستدان سامنے آئے ہیں پرفارمنس کی بنیاد پہ، جنہوں نے اب مشرف صاحب کے دور میں ایک ایم این اے تھے، ایک ضلع کے ناظم تھے جو بعد میں وزیر خارجہ بھی بنے، شاہ محمود قریشی. یار راجہ طارق پرویز کیانی اعزاز جی کتنے زبردست آدمی تھے. کوئی شک ہی نہیں. ہمیں ان پہ اعتراض تھا کہ انہیں کامیاب کروایا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں کامیاب کروایا گیا تھا، لیکن انہوں نے بعد میں اسٹیبلش کیا کہ وہ بہت اچھے منتظم تھے ہمارے ضلع کے. انہوں نے پرفارم کیا. میجر طاہر صادق نے اٹک ان کو بھی لایا گیا تھا، لیکن بہت ہی اچھا پرفارم کیا بعد میں. اس کے بعد آج تک اپنے علاقے میں وہ الیکشن جیت رہے ہیں، اتنے کام کیے انہوں نے. آپ دیکھیں نا چکوال میں عباس صاحب تھے، وہ جیلم میں غلام عباس صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی غلام عباس کی بات، جیلم میں فرق الطاف، انہوں نے کام کیا. آپ ان سے پولیٹیکلی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے پرفارم کیا، پیسے لگائے اور
جگہ جگہ پہ گلیاں بنی، تو سڑکیں بنی، سیوریج کا سسٹم لگا۔ اعزاز اس بحث میں جائے بغیر نا میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو میرا خیال ہے دل بڑا کر کے الیکشن کرانے چاہیے اور لوگوں کو اس ڈیموکریسی کا حصے دار بنانا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کے جو بڑے ہیں نا، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان، ان کو ڈر ہے کہ آج جو بندہ ضلع ناظم ہے کل وہ ایم این اے بنے گا، ایم پی اے بنے گا، وہ وزیر اعلیٰ کا بھی امیدوار ہوگا اور وزارت عظمیٰ کا امیدوار بھی ہوگا، تو گھر سے باہر چلی جائیں گی یہ چیز۔ مسئلہ یہ تو چلیں یہ افسوسناک ہے اعزاز۔ تو اب میرا خیال ہے بات کی جائے بلوچستان کے اوپر، تو بلوچستان میں اعزاز جو یہ سوراب والا واقعہ ہے اور جو باقی واقعات ہیں اس کی پہلے تو تھوڑی ڈیٹیل بتائیں اور اس پہ جو آرمی چیف نے جو کیا کہا ذرا اس کے اوپر بات کریں۔ آصف، پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 مئی کو بلوچستان کا ایک چھوٹا سا ضلع ہے، سوراب اس کا نام ہے، وہاں پر ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی میں اسے کن الفاظ میں بیان کروں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر اس واقعے کے بارے میں تفصیلات ہی موجود نہیں کہ سوراب میں کیا ہوا۔ پہلے تو ہم واقعہ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر بعد میں گورنمنٹ کا رسپانس ڈسکس کرتے ہیں اور آرمی چیف کا جو ذکر آپ نے کیا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ واقعہ آصف یہ ہوا کہ سوراب میں دن کے وقت ایک 20 کی تعداد میں عسکریت پسند جماعت ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، علیحدگی کی ایک سمبل بنی ہوئی ہے، یہ موٹر سائیکلوں پر گنز لے کر وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے جو ہماری اطلاعات ہیں، جو لوکل بلوچستان سے بھی تصدیق کی کہ وہاں پر مختلف جو سرکاری عمارات ہیں ان پر دھاوا بولا، بینکوں کے اوپر کارروائی کی، یعنی کہ پیسے لیے۔ پولیس وہاں سے چلی گئی، پولیس وہاں پر موجود نہیں رہی۔ ایف سی جو وہاں پر موجود ہوتی ہے، جس کے اوپر بڑا ذکر بھی ہوتا ہے، بڑی ان پر تنقید بھی ہم لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں، ایف سی 300 میٹر کے فاصلے پہ کہتے ہیں موجود تھی، لیکن ایف سی وہاں پر نہیں آئی۔ اب بی ایل اے کے ان لوگوں کو جب یہ مختلف کارروائیاں کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں، بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے بینک بھی لوٹے، تو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوتے، لیکن لوگ ان کے ساتھ آ گئے، ایک بہت بڑا جتھا جو ہے وہ ان کے ساتھ آ گیا، لوگ ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے، اور آپ ویڈیوز دیکھیں یہ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہے اور لوگ ان کے ساتھ ان مینی ویز سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر جو ضلعی حکومت کے دفاتر ہیں، جو ضلعی انتظامیہ کے دفاتر ہیں، ایس ایس پی کا، پولیس کا، تھانے کا، وہاں پر دھاوا بولا، اسلحہ لے لیا، لیویز کا اسلحہ لے لیا۔ پھر وہاں پر یہ ریونیو آفس میں گئے تو وہاں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں ہدایت اللہ، ان کے دفتر میں دھاوا بولا، آگ لگا دی۔ وہ وہاں پر موجود تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ چھپے، تو سانس بند ہو گیا ان کا، کیونکہ آگ لگی ہوئی تھی، دھوئیں کی وجہ سے وہ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر ڈی سی کے دفتر میں بھی گئے، لیکن وہاں پر ڈی سی شاید موجود نہیں تھے۔ بعد میں 2 گھنٹے کے قریب انہوں نے وہاں پر اپنا قبضہ قائم رکھا، 2 گھنٹے کے قریب، اور اس 2 گھنٹے کے دوران پاکستان کے باقی حصوں سے رابطہ جو ہے منقطع تھا، کوئی انتظامی اثر وہاں پر موجود نہیں تھا، اور 2 گھنٹوں کے بعد یہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ اصل واقعہ ہے، اور اس میں جو زیادہ تکلیف دہ آصف بات یہ ہے کہ لوگوں کا رسپانس، کہ لوگوں نے رسپانس نہیں دیا، یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے۔ اگلے دن وفاق میں بات آئی تو پرائم منسٹر نے، شہباز شریف نے آرمی چیف کو لیا اور بلوچستان گئے، اور بلوچستان جرگہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں رکھا گیا۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے آصف، جب بھی پرائم منسٹر اور بڑے عہدیداروں کو لے کے جایا جاتا ہے تو عام طور پر جو انتظامیہ ہوتی ہے آصف، وہ ان لوگوں کو وہاں پر سامنے بٹھاتی ہے جو کسی قسم کی کوئی کرٹیکل بات نہ کریں۔ اچھا، اور یہ ظلم ہوتا ہے، آپ ٹاپ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ جب تک لوگ ان سے ایماندارانہ بات نہیں کریں گے تو تب تک تو انہیں زمینی صورتحال کا پتہ ہی نہیں لگے گا۔ آصف، ہوتا یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ٹاپ لوگ آئیں حکومت کے،
انتظامیہ کے، ان کے سامنے آپ سرکاری لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. اور یہی ہوا کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف وہاں پر تھے، تو وہ جس طرح انتظامیہ کرتی ہے سارے اچھے بچوں کو لانا جو آ کے صرف تعریفیں کریں گی آپ کی، پرائم منسٹر کی، آرمی چیف کی. اب تعریفیں تو ساری اچھی لگتی ہیں. تو وہاں پر ایک نوجوان نے کوئی سوال کیا اور ایک خاتون نے سوال کیا جو کہ تھوڑا سا الیکشن کے حوالے سے بھی تھا. مطلب اس کا یہ تھا کہ جی جو لوگ اسمبلیوں میں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے تو بات کرنی تھی، لیکن آرمی چیف جو ہے وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں انتخابی عذرداریاں ہوتی ہیں، اس سے یہ میرے متعلقہ سوال نہیں ہے، یہ میرے پرائم منسٹر سے متعلقہ سوال ہے. پرائم منسٹر از دی باس. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، میں باس نہیں ہوں، پرائم منسٹر از دی باس. بالکل صحیح. البتہ آرمی چیف نے وہاں پر بڑا جسے کہتے ہیں جذباتی باتیں کیں اور بتایا کہ دیکھیں جی یہ کس طریقہ کار ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے جو بلوچستان کے اندر جو علیحدگی کی تحریک چلانے والے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. البتہ جو انہوں نے اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جو انتخابی عذرداریاں ہیں یا دھاندلی کی شکایت پوری دنیا میں ہوتی ہیں، یہ آپ کے یہاں پر کوئی انوکھے نہیں ہیں، اور اصل باز جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہے. تو آرمی چیف نے یہ باتیں وہاں پر کی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہوں، اور میں آرمی چیف کا بھی نام لوں گا، اور جتنے بھی پالیسی ساز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو گراؤنڈ کی صورتحال کا بتایا ہی نہیں جاتا. میں رات کو ڈاکٹر سبیحہ ہیں بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی، ان کی ایک گفتگو سن رہا تھا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر. انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کیا بلوچستان میں ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی، اوورآل انتظامی امور کے حوالے سے بات کی، مسائل اپنے ذکر کیے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ باتیں جو ڈاکٹر سبیحہ یا اس سے پہلے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کرتی رہی ہیں، کیا ہمارے ٹاپ ایکلنز آف پاور کو پتہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں پتہ. اور جو مس رپورٹنگ ہوتی ہے وہی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے، اور اسی مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر غلط پالیسیاں بنتی ہیں، اور آپ لوگوں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور آپ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اچھا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے بلوچستان پہ، لیکن سب سے بہتر کام اگین وہ پہلے لنک سے ہو جائے گا کہ آپ بلدیاتی انتخابات آپ نے کروا دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو فنڈز دیں، اور مہربانی کر کے آپ انوالو ہونا بند کر دیں، سیاست میں انوالو ہونا بند کر دیں، اور بلوچستان کے لوگ چاہے وہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے ان سے ملیں، انہیں انگیج کریں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے، اور جب باہم مل بیٹھیں گے تو میرے خیال میں چیزیں بہتر مسائل کا حل بھی نکلے گا. مسائل کا حل ہوگا، گلے شکوے بھی ہوں گے اور مسائل کا حل بھی ہوگا. مسائل کا حل بھی نکلے گا. اور اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم پوری طاقت سے بات دنیا کو بھی بتانے جا رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بعض اہم ذمہ داران، ہماری ISI جو ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے بعض ذمہ داران اس وقت امریکہ میں ہیں، اور پھر ہماری پارلیمنٹ کے کچھ ارکان اس وقت امریکہ میں ہیں. اور چند ہی دنوں کے بعد وزیر اعظم بھی آرمی چیف کے ہمراہ امریکہ کا دورہ کریں گے، اور اس دورے میں اعزاز یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی کہ بلوچستان میں جس طریقے سے بھارتی بیکنگ سے جو ہے وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، سرکاری تنصیبات پر، سرکاری املاک پر، سرکاری دفاتر پر حملے، کچھ وقت کے لیے قبضے جیسی صورتحال جو ہو رہی ہے، اس سارے معاملے کو پاکستان انڈیا جو ہے وہ اٹھانے جا رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اور وہاں پہ اس حوالے سے میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. حتمی ملاقاتیں اور میٹنگ جو ہیں وہ دونوں بڑوں کے وہاں جانے کے بعد ہوں گی، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے یہاں پہ دہشت گردی میں جو بھارت کا ہاتھ ہے اس کو بھی دنیا کو بتایا جائے گا، اور استدعا کی جائے گی کہ اس دہشت گردی کو روکنے میں بھی عالمی برادری جو ہے وہ ہماری مدد کرے، ہماری ہیلپ کرے. اور جو وہاں پہ پاکستان کے لیے خطرے کی صورتحال بنائی گئی ہے، جو نومبر کے انتخابات سے پہلے کے آئے دن بیانات دیے جا رہے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹیک اپ ہوں گے. اور میری یہ رائے ہے کہ اس میں الٹیمیٹلی بہتر سلوشن اس لیے نکلے گا
کہ جب بھی بیٹھ کر بات چیت ہوگی یا جب بھی ایک دوسرے کو سن کر آگے چلا جائے گا تو ہمیشہ جو آپ کی کوئی کیا کہیں گے اس کو، ایک کوئی رائے ہوگی، کوئی بہتر رائے جو ہے وہ پریویل کرے گی، کوئی بہتر اپروچ جو ہے وہ قائم ہو سکے گی. تو میرا خیال ہے یہی ہے اعزاز. بالکل یہی. اور ایک آخری بات بھی اعزاز، یہ جو مسلسل حملے اوپر نیچے ہو رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ ہمارا انٹیلیجنس کا بھی فیلئر ہے. ابھی تک شاید ہم ان اینٹی پاکستان جماعتوں میں ہیومن انٹیلیجنس کے لیے اپنے بندے پلانٹ نہیں کر سکے جن کا کام بنتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، قبل از وقت بتائیں. یہ درست نہیں ہے کہ واقعے کے بعد ہم لکیر پیٹیں اور واقعے کے بعد ہم اسپتالوں میں جائیں، واقعے کے بعد ہم ڈٹرمن کریں کہ کس کو دیکھنا ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں کے اس کے اوپر جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کر پوچھا جائے کہ ان کی پرفارمنس کیوں اپ ٹو دی مارک نہیں ہے ود ان دی جو ہے آرمی، اور ود آرمی کے باہر جو ہمارے لا انفورسنگ ادارے ہیں. اگر پولیس کے دفتر پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو یہ ان کا بھی فیلئر ہے. اور جو بھی لا انفورسنگ ایجنسیز باقی ہیں ان کو ساتھ ملا کے ایک ایسی مربوط جو ہے اسٹریٹجی سیکیورٹی کی ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ نظر آنی چاہیے وہاں. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshop777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.